बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 23 में हम मुताले पाकिस्तान का जो लेक्चर नंबर 23 है उसमें हमारा मौजू है कि पाकिस्तान के जो इब्तदाई मसाइल थे उनको उन मसाइल को हल करने के लिए क्या क्या इक़दामात जो है वो उठाए गए और उन इक़दामात के नतीजे में कौन कौन सी जो रुकावटें थी उनको जो है वो दूर किया गया। तो हम देखते हैं कि सबसे जो बड़ा मसला था वो ये था कि महाजरीन की आबादकारी, और इस मकसद के लिए कायद-ए-आज़म ने अपना हेड क्वार्टर जो है वो कराची से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया था, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा जो आबादी का इनखला हुआ था। तो इस माइग्रेशन के नतीजे में उन्होंने आके ख़ुद महाजरीन के लिए जो बनाए गए मंसूबे थे उस पे अमल दरामद करवाया। तो ये जो कायद-ए-आज़म ने बाकायदा इसके लिए एक रेफ्यूजी रिलीफ फ़ंड कायम किया और आवाम और साहिब सरवत लोगों ने से अपील की गई कि वो मुसलमान महाजर भाइयों के लिए रिलीफ फ़ंड में दिल खोल कर चंदा दें। और इसी तरह उन्होंने 30 अक्टूबर 1947 में लाहौर के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा था कि लाखों की तादाद में तबाह हाल महाजरीन की हर मुमकिन मदद की जाए। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के शहरियों से अपील की कि महाजर भाइयों की आबादकारी में हुकूमत की हर मुमकिन मदद करें। लोगों ने रिलीफ फ़ंड में दिल खोल कर चंदा दिया और हर सतह पर आप समझ लें कि कायद-ए-आज़म की अपील पर महाजरीन की आबादकारी में हर मुमकिन जो है वो मदद की। तो इसी तरह से फिर कायद-ए-आज़म ने भी लाहौर में एक इज्तिमा में तकरीर करते हुए फरमाया कि हम पाकिस्तानी अवाम पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि हम उन महाजरीन को बसाने के लिए हर मुमकिन इमदाद मुहैया करें जो पाकिस्तान आ रहे हैं। उन लोगों को ये मसाइल इसलिए दरपेश हैं कि वो मुस्लिम कौम से ताल्लुक़ रखते हैं और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाने कुर्बान करके वो इधर आ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उन्होंने सबसे पहले तो आप यूँ कह लें कि पाकिस्तान के जो मुखालफिन हमेशा से ये प्रोपेगेंडा करते चले आ रहे थे कि पाकिस्तान इंतज़ामी और इक़्तिसादी एतबार से नाकाबिले अमल होगा, और अगर कायद-ए-आज़म पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो भी गए तो ये मुल्क बहुत जल्द टूट जाएगा। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद पेश आने वाली मुश्किलात यकीनन बहुत बड़ी थी और पाकिस्तान के मुखालफिन जो थे उनके अंदाज़े दुरुस्त नज़र आने लगे थे जो उस वक्त के हालात थे। लेकिन कायद-ए-आज़म और उनके साथियों की अनथक मेहनत और मजबूत अज़्म ने पाकिस्तानी लोगों के जज्बा-ए-इसार और अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से इन मुश्किलात पर बहुत जल्द काबू पा लिया गया। आगे हम देखेंगे कि इन कोशिशों को जो कि इब्तदाई दिनों में की गई मसाइल को हल करने के लिए उससे कितने अच्छे तरीके से जो आप यूँ कह लें कि उहदा हुए हैं। तो उसके लिए हम ये भी देखते हैं कि उसको कुछ थोड़े से पॉइंट में तब्दील कर देते हैं कि किस तरीके से क्या क्या मसाइल थे और उनको फिर किस एहसन तरीके से हमारे जो आप यूँ कह लें कि लीडरशिप थी उन्होंने उसको हल करने के लिए इक़दामात उठाए। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट है दस्तूर साज़ी का, कि किसी भी मुमलिकत का निज़ाम आइन के बगैर एक दिन भी चलना मुमकिन नहीं हो सकता। लिहाजा क़याम पाकिस्तान से 3 दिन पहले ही कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज़ असम्बली का इजलास तलब किया। ये असम्बली उन अरकान पर मुश्तमिल थी जो 1945-46 के इंतखाब में मरकज़ी असम्बली के अरकान के तौर पर उन इलाक़ों से मुंतखब हुए थे जो पाकिस्तान का हिस्सा बने। इस इजलास में कायद-ए-आज़म ने मुमलिकत पाकिस्तान की पॉलिसी को वाज़ह किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल का आइन जमहूरी और इस्लामी होगा। पाकिस्तान में पापाइयत की किस्म का मजहबी निज़ाम राइज नहीं किया जाएगा। गैर मुस्लिम
شہریوں کے حقوق مسلمان شہریوں کے برابر ہوں گے۔ انہوں نے اسمبلی کو آئین سازی کا کام کم سے کم وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کو معمولی ترامیم کے ساتھ عارضی دستور کی حیثیت سے ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ قائد اعظم دستور ساز اسمبلی کے پہلے صدر مقرر ہوئے۔ اسی طرح سے دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ حکومت سازی کا تھا۔ قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل اور لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم بنے۔ قائد اعظم کی ہدایت پر وزیر اعظم نے ایک 5 رکنی کابینہ تشکیل دی۔ یہ کابینہ انتہائی لائق افراد پر مشتمل تھی۔ اگرچہ قائد اعظم کو گورنر جنرل کی حیثیت سے کابینہ کے معاملات میں براہ راست مداخلت کا اختیار حاصل نہیں تھا، تاہم قائد اعظم کی اعلیٰ خدمات کی وجہ سے کابینہ نے فیصلہ کیا کہ وہ قائد اعظم کی رہنمائی میں کام کرے گی اور انہیں کابینہ کے فیصلے مسترد یا ویٹو کرنے کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ سرکاری جو افسران اور ملازمین کی رہنمائی سے متعلق تھا، بیوروکریسی سے متعلق تھا کہ حصول آزادی کے بعد فوجی اور سول انتظامیہ کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی تھیں۔ قائد اعظم نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں قومی خدمت کے جذبے سے انتھک محنت کی ترغیب دی۔ اکتوبر 1947 میں کراچی میں سول اور فوجی افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے ان ملازمین سے ہمدردی کا اظہار کیا جن کے عزیز و اقارب فسادات میں شہید ہو گئے تھے۔ 25 مارچ 1948 کو سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، اب آپ قوم کے حاکم نہیں رہے، آپ کو قوم کے خادموں کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے چاہئیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کی بحالی اعتماد کے لیے جو اقدامات کیے گئے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ہجرت اور تقسیم ملک کے صدمات اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معاشی دباؤ نے عوام کو بے حال کر دیا تھا۔ دوسری طرف پاکستان کے دشمنوں کا پراپیگنڈا اپنے عروج پر تھا، جو پاکستانی عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کا ملک چند دن کا مہمان ہے۔ ان حالات میں قائد اعظم نے خرابی صحت کے باوجود ملک گیر دورے کیے، جس سے لوگوں کا حوصلہ بڑھا۔ قائد اعظم نے لوگوں کو یقین دلایا کہ پاکستان ہمیشہ انشاءاللہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور یہ کہ پاکستان کے دشمنوں کی سازشیں جلد ناکام ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جی کہ دیگر جو اقدامات ہیں وہ بھی اٹھائے گئے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کو پاکستان کا جو ہے وہ پہلا دارالحکومت قرار دیا گیا۔ پھر قائد اعظم نے واضح کر دیا کہ اردو اور صرف اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی، گو کہ اس کے بعد مزید مسائل نے جنم لیا یا ان سازش کر کے یا کہہ لیں کہ وہ جو ہندوؤں کا ایک پرانا طریقہ کار تھا نیشنلزم کا، اس کو استعمال کر کے بنگالی نیشنلزم یا اس طرح سے وہ متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، اور پھر یہ جو ہے جب آئین بن رہا تھا تو اس میں بھی اس کے خلاف باقاعدہ مظاہرے کروائے گئے، اور سارا کچھ ہونے کے باوجود پھر جو 1956 کا ہمارا پہلا آئین بنا تھا اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اردو اور بنگالی کو جو ہے وہ برابر جو ہے وہ زبان کا حصہ دیا گیا، لیکن یہ وہ فروئی سی باتیں تھیں۔ قائد اعظم کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ صحیح تھی، اور آج جو ہے وہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ اسی طرح سے ہم معاشی مسائل کے حل کے لیے قائد اعظم نے جو دیکھتے ہیں کہ پاکستان فنڈ قائم کیا، جس میں لوگوں نے سخاوت اور فیاضی سے عطیات دیے۔ قائد اعظم کی خصوصی توجہ کے باعث 11 ماہ کی ریکارڈ مدت میں
اسٹیٹ بینک کے قیام کی تیاری مکمل کر لی گئی اور 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کر دیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نظام عدل کی بنیادی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے قائد اعظم نے فیڈرل کورٹ کے نام سے ملک کی اعلیٰ ترین وفاقی عدالت قائم کی۔ بعد میں اس کا نام بدل کر سپریم کورٹ آف پاکستان کر دیا گیا۔ اسی طرح دیگر اقدامات میں ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے مہاجرین کی آبادکاری کی طرف خصوصی توجہ دی۔ لوگوں کے اثار اور قائد اعظم کی ذاتی دلچسپی سے لاکھوں مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ بہت کم وقت میں حل ہو گیا۔ مہاجرین کی آبادکاری اور بعض اہم اقدامات جو ہے وہ ہم آگے چل کے بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے کیا کیا سٹیپس لیے گئے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ استحکام کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوا، اور وہ لوگ جو کہ سمجھتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے تو اس کا کیا ہوا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے قائد اعظم نے قیام پاکستان کے بعد فوراً اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کی تاکہ یہ ملک بین الاقوامی سطح پر متعارف ہو سکے۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم کی پوری کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ ممالک پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں۔ آپ کی ہدایات کے مطابق پاکستان نے چند مہینوں میں بہت سے ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کیے۔ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک سے برابری کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات کرنے کا حامی ہے، لیکن ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ تعلقات شروع سے ہی خراب ہو گئے، جس کی وجہ سے بہت سے تنازعات نے جنم لیا۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ چین کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ گو کہ اتنا جو ہے وہ ایران یا افغانستان کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہی ہوتا رہا، لیکن بہرحال پاکستان نے کبھی بھی کھل کر جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں کیا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے مسلم ممالک کے ساتھ جو ہے وہ خصوصی تعلقات قائم کرنے کو بڑی اہمیت دی، اور جس کے ہمیں بعد میں آنے والے وقت میں فوائد بھی حاصل ہوئے۔ ان میں سعودی عرب، ایران اور دیگر اسلامی ممالک جو ہے وہ شامل ہیں۔ اسی طرح سے بھارت نے آپ دیکھ لیں کہ نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی پاکستان آج دن تک اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے ذریعے سے اس نے اس کے تمام عزائم جو ہے وہ ناکام بنائے ہیں، اور اس کا جو اصل وہ جو ایک ہندوتوا کا جو ایک آپ یوں کہنے کی چر ہے وہ دنیا کو دکھانے میں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام جو مسائل ہیں ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ان پہ قابو پانے کے لیے یا ان کو فیس کر کے کس طریقے سے ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ آگے لے کے آئے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قومی اتحاد اور استحکام۔ پاکستان کے دشمنوں کی ایک بہت بڑی چال یہ بھی تھی کہ ملک میں علاقائی، لسانی اور صوبائی تعصبات کو ہوا دی جائے، اور اس میں انہوں نے وہ دیا بھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنگال میں یہ جو بنگلہ دیش کا وہ جو لسانی زبان کے نام پہ، پھر صوبائی تعصب کے نام پہ، پھر علاقائی اس کے نام پہ وہ کی لوگوں کے ذہنوں کو انتشار اور خلفشار پیدا کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آج دن تک وہ جو ہے وہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کبھی بلوچستان کا اور کبھی پختونستان کا اور کبھی سندھو دیش کا، اور پتہ نہیں بلا بلا وہ جو آپ یوں کہہ لیں کہ ملک دشمن قوتیں ہیں وہ اس طرح کے اقدامات کرتے رہے۔ لیکن ان تمام خطرات کی جو ہے قائد اعظم نے بروقت پیش بندی کی تھی، ٹھیک ہے جی، اور سخت بیماری کی حالت میں بھی آپ نے تمام صوبوں کے دورے کیے، وہ صرف اسی وجہ سے کہ یہ جو صوبائی تعصب، علاقائی تعصب یا لسانی تعصب تھا اس کو ختم کیا جائے، اور صوبوں کے دوروں کے دوران انہوں نے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ متحد رہیں اور ملک دشمنوں کے پراپیگنڈا کا شکار نہ ہوں۔ اپنی ایک تقریر میں انہوں نے اسلام کو
واحد بنائے اتحاد قرار دیا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ آپ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں، آپ بہرحال مسلمان ہیں۔ اب آپ کا تعلق ایک قوم سے ہے، آپ کا اپنا وطن ہے، ایک وسیع و عریض وطن، یہ سارا آپ کا اپنا ہے، یہ کسی پنجابی، سندھی، پٹھان، بنگالی یا بلوچی کا نہیں، یہ آپ سب کا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے 9 اگست 1947 کو کراچی میں فرمایا کہ ایک دوسرے پر اعتماد کرو، ایک دوسرے سے تعاون کرو، پاکستان کو صحیح معنوں میں خوشحال، صحیح معنوں میں متحد اور صحیح معنوں میں طاقتور بنانے کے لیے دن رات کام کرو، دن کو بھی محنت، رات کو بھی محنت، دگنی تگنی محنت۔ 24 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کی یونیورسٹی کے طلباء کو ان الفاظ میں خبردار کیا: میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ منتشر ہوگے تو گر پڑو گے، اور متحد رہو گے تو کھڑے رہو گے۔ قائد اعظم نے جو اقدامات کیے پاکستان کو دنیا کے منظرنامے پہ قائم رکھنے کے لیے، وہ ان کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ایک واحد اسلامی ایٹمی پاور ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کا دنیا میں ایک بہت بڑا کردار ہے کہ UN کے لیول پہ یا دیگر آپ یوں کہہ لیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان نے جو ہے وہ اپنی ایک حیثیت اس کو تسلیم کروایا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب یہ ساری ذمہ داری ہماری نوجوان نسل پہ ہے کہ وہ کس طرح سے قائد اعظم کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، مطالعہ کریں، اپنے اسلاف کے کارناموں کا مطالعہ کریں، اور پاکستان کو مزید مستحکم بنانے کے لیے آپ جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں، اور دنیا کی دیگر اقوام کے ساتھ مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آپ پاکستان کا مستقبل ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اور اگر کوئی کویشچن ہو تو ضرور پوچھیں۔ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، اور ای ٹیسٹ کے لیے جو اگر ہوا تو چیپٹر نمبر 1 اور 2 کے جو MCQs ہیں ان کو تیار کرنا شروع کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ جی، اللہ حافظ۔